अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान हैदर। आज के प्रोग्राम में दो बड़ी सियासी पेश रफ्तों पर बात करेंगे। एक जानिब अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है, जबकि दूसरी जानिब बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक अहम अंदरूनी तफसीलात भी सामने आई हैं। क्या सियासी दर्जा हरारत कम होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाले मुशावरती इजलास में अहम अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मुस्तफ़ा नवाज खोकर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में राना सनाउल्लाह के बयानात का बारीक बीनी से जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि रमज़ानुल मुबारक में अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ते किए जाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर खान ने कहा है कि मसाइल का हल मफाहमत और मुज़ाकरात में है, लेकिन हुकूमत को भी अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। जबकि PTI रहनुमा आतिफ खान का कहना था कि अपोजिशन क़यादत बानी चेयरमैन के दिए गए मैंडेट के मुताबिक बात करेगी। सवाल यह है कि क्या ये मुज़ाकरात किसी हकीकी पेशरफ्त का बायस बनेंगे या महज सियासी दबाव कम करने की कोशिश है। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली क्यों ना हो सके, दूसरी जानिब बानी PTI अस्पताल क्यों मुंतकिल ना हो सके, इस हवाले से अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान साहिबा से रब्ता किया और 2 डॉक्टरों के नाम तलब किए ताकि उन्हें जेल से अस्पताल लाया जा सके। ताहम अलीमा खान साहिबा ने डॉक्टरों को जेल भेजने की मुखालफत की और बानी को अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर दिया। बाद अज़ां बताया गया कि हुकूमत अस्पताल मुंतकिली पर आमादा थी, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने कासिम जमान के नाम पर एतराज़ किया और डॉक्टर नौशरवान बरकी के नाम पर मुसलसल इसरार करती रहीं। ज़राए का यह भी कहना है कि इस मामले पर कॉन्फ्रेंस कॉल भी की गई, जिसमें मरकज़ी क़यादत भी शरीक थी और पार्लिमानी पार्टी के बाज़ अरकान का ख्याल था कि अलीमा खान के तर्ज अमल के बायस मुंतकिली अस्पताल मुमकिन ना हो सके। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुसलसल राबते में थे, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलाज व मुआलजे पर मुतहरिक थे। नाजरीन, एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है और दूसरी तरफ अंदरूनी इख्तलाफात। क्या सियासी कशीदगी कम होगी? क्या बानी के अस्पताल मुंतकिली का मामला दोबारा भी ज़ेर गौर आ सकता है? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। खादिम अली खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मशकूर सर आपके वक्त के लिए। नुसरत वाहिद साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपके भी शुक्रगुजार हैं। खादिम अली साहब, आप पॉजिटिव एक बड़े दिनों के बाद ही सही, लेकिन उम्मीद की एक किरण के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहम रहनुमा, जिन्हें ये कहते हुए भी हमने सुना है कि हमें बानी PTI की तरफ से मैंडेट मुकम्मल हासिल है मुज़ाकरात के हवाले से, अगर उन्होंने हामी भर ली है मुज़ाकरात की, तो हुकूमत भी मुज़ाकरात का कहती रही है माजी में, तो मामला सुलझते हुए आप देख रहे हैं या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात फ़कत जो है वो टाइम गेन करने के लिए होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि देखिए, ये सिंपल सी बात है। कोई भी सियासी जमात जो है वो उनका मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते और मुज़ाकरात ही से जो है मामलात सुलझते हैं और मामलात हल होते हैं। आपको अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो आप मुझे सुनेंगे और मैं आपको सुनूंगा, उससे कोई हल निकलेगा। तो ये जो इनकी तर्ज़-ए-अमल था, जो जलाओ गिराओ की सियासत थी, ये जो तशद्दुद की सियासत थी, अगर ये मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, हमारा तो दरवाजा हमेशा के लिए खुला था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जो है इनको मुज़ाकरात की दावत दी थी, वो भी एक अच्छा जो है पेशरफ्त है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी जो आप ये देखें ना कि इस बीमारी को और उसको भी जो है सियासी रंग दिया जा रहा है। उसके लिए कानूनी जंग लड़ी जाती है, उसके लिए जब बातचीत की जाती है जो इनमें नहीं थी। अब अगर पार्टी जो है वो पार्टी बात करना चाहती है, लेकिन वहां पे तो डिक्टेटरशिप है। वो अलीमा खान ने वो सबको जो है रकेदा, उन्होंने सबको जो है वो कहा, उन्होंने कहा जी हमारा भाई है और हम जो है वो करेंगे। जब आपने खुद बता दिया कि अच्छा इसमें 2 बोर्ड्स बने, हुकूमत ने उनकी मर्जी के डॉक्टर का भी कह दिया था, इनके 2 रहनुमाओं का भी कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो एक जिद है, एक अना है, और वो उसमें जो है पता नहीं क्या मकासद है बाजी अलीमा की, जो उसको इस अमल को अपने भाई को जो है अच्छे जो हेल्थ फैसिलिटी है या वो तो हुकूमत दे रही है। उनके कहने के उन्होंने तो नहीं कहा था जब हुकूमत ने उसको पहली मरतबा पे शिफ्ट किया था या दूसरी मरतबा उसको पे शिफ्ट कर दिया गया था। हम जो है एक जमहूरी जमात है, बातचीत पे यकीन रखते हैं और जो हुकूक है जेल मैनुअल के मुताबिक उस पे अमल करते हैं।
یہ بار بار ہمیں کہتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہے، نواز شریف صاحب جو ہے ان کو اجازت دی تھی عدالت نے، اور وہ طریقہ ہے، آپ اگر اجازت یہاں پہ بھی دیتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ ٹھیک وہ ہے، اگر کہتے ہیں کہ منتقل کرتے تو ان کے لیے طریقہ جو ہے وہ قانون کا ہے، بات چیت کا ہے، آئین پہ جو طریقہ کار ہے قانون اور آئین کے تحت وہ اس تو پہ عمل خادم کرنا صاحب ہوگا۔ اگر بانی پی ٹی آئی یا تحریک انصاف آپ کہہ رہے ہیں یا علیمہ خان صاحبہ، چونکہ اس وقت سارے معاملات وہی سنبھال رہی ہیں، بظاہر یہی نظر آتا ہے، تو ان کی طرف سے اگر اعتراضات ہیں تو محمود خان اچکزئی چونکہ ایک زیرک سیاستدان ہے، پرانے سیاستدان ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی ایک اچھا تاثر ہے حکومت کے اندر بھی، تو یہ دونوں شخصیات تو قابل قبول ہیں نا حکومت کے لیے، ان پہ تو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے بات کرنے کا۔ دیکھیں یہ یہاں پہ بادشاہت ہے، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ یعنی آپ کے جو رائے ہے، پارٹی کا رائے ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ آپ یہاں پہ جو ہے ایک فرد کے جو ہے وہ ان کے خواہشات پہ عمل ہوتا ہے، اس فرد کے خواہشات پہ جو ہے علی امین کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ ابھی بھی جو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ پارٹی تو ہے نہیں، یہ تو ایک کلب ہے، یہ ایک خاندانی کی جو لمیٹڈ کمپنی ہے، وہ ان کو کہہ دیں گے۔ تو یہاں پہ محمود خان چکزئی کی یا علامہ ناصر عباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ان کے پارلیمنٹیرین کی۔ اوور آل پاکستان میں سیاسی کلچر یہی ہے نا خادم صاحب، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں، وزیر اعلیٰ کے لیے شہباز شریف اپنا بھائی ملتا ہے یا اس کے بعد اپنی بیٹی ہی ملتی ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور کوئی پارٹی کے اندر سے سہل نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پہ غلام حیدر وائی بھی وزیر اعلیٰ بنا، یہاں پہ جو ہے شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم بنا، سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں بات چیت ہوتی ہے، پارٹی جو ہے رہنما ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی حیثیت ہوتی ہے، ان کی رائے ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا پبلکلی کبھی ہوا ہے کہ آپ وہ سیاسی رہنماؤں کو اس طرح جو ہے رکیت لے، اس کو جو ہے دشنام ترادی اس پہ کرے، اس پہ جو ہے لن تن کرے؟ یہ تو کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوا۔ ہر سیاسی جماعت میں ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے، اس کا متفقہ فیصلہ جو ہے وہ کو اور مانا جاتا ہے۔ آپ اسی طرح سمجھتے ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کے لیے سوشل میڈیا تک محدود صحیح جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، ابھی ان کا انتخاب نہیں ہوا تھا، میں وہ لفظ عجیب لگ رہا ہے، منشیات فروش اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غلط تھا؟ دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں، کوئی سیاسی رہنما جو ہے نا، وہ ایک سیاسی رہنما یا صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے متعلق جو ہے اس طرح کی بات تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس شخصیت کا صرف ایک ہی وہ ہے خاصیت ہے، اور وہ ہے بد زبانی، بد کلامی وہ کرتا ہے۔ اس کو نہ گورننس کا پتہ ہے، نہ اپنے صوبے میں، آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں کل 2 دن سے پولیس کے 16 جوان جو ہے شہید ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پرسوں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ریسکیو 1122 کے جو ایمبولینس تھا اس کو یہ کبھی ہوا نہیں، یہ حیوان بھی نہیں کر سکتے، کوئی غیر مذہب کی، یہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ان کو جلایا گیا وہاں پہ اس بس کو، اور یہ ان کے جو وین تھا، اور اسی طرح جو ہے جو ڈی ایس پی صاحب ہے کوہاٹ میں، ان کی گاڑی کو جلایا گیا، ان کو مار کے پھر جلایا گیا۔ اور کل جو ہے باجوڑ میں ہوا، اس سے پہلے جو ہے خیبر ایجنسی میں ہوا، سفیر جو ہے اور اس کے جو کمسن بچہ ہے اس کو بھی شہید کیا گیا۔ آپ کی صوبائی حکومت جو ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر سے، ہمارے جو معاملات ہے، یہاں صوبہ جل رہا ہے، صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو سہیل جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو ایک شخص کی چلیں فکر میں ہے۔ جان لیتا ہوں نا، نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتا ہوں۔ نصرت واحد صاحبہ، یہ جو ابھی بانی پی ٹی آئی کے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے معاملہ تھا، جو میں سمجھ پایا ہوں، ساری جو آج سٹوری آئی ہے، جنگ جیو نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے رک گیا کہ حکومت کی جانب سے قاسم جو ہیں قاسم زمان غالباً خان صاحب کے کزن، ان کا نام ایگری کر گئی تھی حکومت، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی ضد تھی کہ نوشیروان برقی جو ہے ان کے علاوہ کسی کو پرمیشن نہیں ہوگی ملنے کی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے اور ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں علیمہ آپا اگر کسی بات کے اوپر ضد کر رہی ہیں نا تو اس کا ریزن ہے، اچھا، وہ چاہتے کہ کوئی ڈاکٹر جائے، یہ پہلے انہوں نے کہا تھا یا بہن جائے یا جو ان کا کزن ڈاکٹر ہے وہ جائے، کوئی اس طرح کا انسان عام آدمی چلا جائے، میں یا آپ یا کوئی بھی دوسرا آدمی چلا جائے، اسے کیا پتا کیا ہوگا ہے، اس کو کیا پتا چلے گا کہ کیا، وہ صرف آنکھ دیکھے گا سرخ ہے نہیں ہے، اس میں انجیکشن لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، وہ چیزیں دیکھے گا، لیکن اس کو اندر کا تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ جو رپورٹ بعد میں آئی تھی ان کی، جب ہمارے وکیل صاحب گئے تھے وہ سارا جا کے وہ دیکھ کے اور اس کے بعد آئے، اور پھر جب خان صاحب کو لے کے گئے پمس اور وہاں پہ جو انجیکشن لگا، اور اس کے بعد جو ڈاکٹر کی رپورٹ تھی
وہ رپورٹ بھی رپورٹ نہیں ہے, اس میں ریزن بتایا نہیں گیا ہے کہ یہاں کیوں اس طرح کی ہوئی, کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ چیز ڈیٹوریٹ ہوئی. اور جس قسم کا وہ انفیکشن ہے وہ عام کوئی بھی ڈاکٹر آنکھ کا جا کے انجیکشن نہیں لگا سکتا, اس کے خاص پرٹیکولر ڈاکٹر. اور یہ نوشیروان برقی صاحب تو آنکھ کے علاج کے لیے ہیں بھی نہیں, یہ تو جنرل فزیشین ہے. جنرل فزیشین ہے, لیکن پھر بھی ان کو یہ تو پتا چل جائے گا نا کہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, اس آنکھ کو ہوا ہوا کیا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ ان کو بالکل کچھ نہیں پتا چلے گا, وہ تو صرف ایک ڈاکٹر کی بات کر رہی ہے کہ ڈاکٹر ہو, یا بہن چلی جائے ڈاکٹر عظما, یا یہ صاحب چلے جائے, تو وہ اس بات کو مان لینے میں حرج کیا تھا. کوئی بھی انجان آدمی ہو, میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی, ہم جائیں گے, ہمیں کیا پتا چلے گا. اس بات کو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ضد کر رہی ہیں تو ضد ٹھیک کر رہی ہے. ان کا بھائی کوئی عام انسان نہیں ہے, کوئی گلی میں کھڑا ہوا لڑکا نہیں ہے جس کو آپ جو مرضی کر لیں اور اس کے بعد ہم کہیں ہاں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ آنکھ اس حالت میں پہنچی کیوں؟ وہ دنیا کا سیلیبریٹی ہے, کوئی اکلوتا انسان شاید پاکستان کا ہوگا جس کے لیے اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہر بندہ اٹھ کے بات کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیوں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ کسی اور کے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ ان کے جو صاحب بیمار تھے, نواز شریف صاحب, ان کا ڈاکٹر 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتا تھا. پھر ہماری ڈاکٹر یاسمین ہر روز تقریباً جا کے ان کے ساری رپورٹ چیک کرتی تھی. پھر ہماری پارلیمنٹ اس کی میٹنگ ہوتی تھی اور جس میں سارے مل کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آخر میں ہم لوگ ہی راضی ہوئے نا اس بات کے اوپر کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے, ان کی حالت بہت خراب ہے. اور جو بھی رپورٹ آئی تھی, جو بعد میں کہا گیا کتے کے خون کے ساتھ, نصرت بھائی صاحب میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. اگر یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آج آمادگی ظاہر کی ہے کہ رمضان کے اندر ہم حکومتی رہنماؤں سے ملیں گے اور بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے, ایک اچھا پازیٹیو موو ہے, لیکن کیا کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوا 2022 مئی میں ہم نے دیکھا تھا, حکومتی جو ایک کمیٹی بنی تھی اور پی ٹی آئی کی کمیٹی, وہ ایک ایگری ہو گئے تھے, الیکشن پہ بھی ری الیکشن پہ بھی مان گئے تھے, لیکن بانی پی ٹی آئی نے آخر میں انکار کر دیا تھا. تو کہیں یہ محنت اس طرح ضائع نہ ہو جائے نا, بانی پی ٹی آئی کہیں میں تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, اگر وہ لوگ مان جاتے ہیں, خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا ہے ان دونوں کہ آپ لوگ بات چیت کریں, میں ٹھیک ہے میں آپ کو پرمیشن دیتا ہوں, لیکن بات چیت کے بعد اگر جو چیز سامنے آئے گی وہ کیا ہوگی, کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے جس میں آپ خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں, جس طرح مائنس کیا ہوا ہے ابھی ان لوگوں نے کہ ان کو اندر بند کر کے 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, کسی سے ملاقات نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کس حالت میں ہے کس حالت میں نہیں ہے. اگر اس طرح کی سچویشن رہتی ہے تو مجھے بتائیں کون ان کی بات کو کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے؟ کیا اس کے بعد گورنمنٹ اجازت دے گی کہ وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں, ان کو اپنا سارا پیش کریں جو بھی لائحہ میں انہوں نے طے کیا ہے؟ اگر وہ اجازت ملتی ہے اور آگے سے ظاہر ہے خان صاحب کو اگر وہ چیز پراپر لگے گی تو وہ اس کے لیے ہاں کہیں گے, اور اگر نہیں ہوگی تو نہیں کہیں گے. وہ اس آدمی کی جدوجہد کوئی ایک دن کی تو ہے نہیں, پچھلے 30 سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا صرف ایک مشن ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کیا جائے, غریب کی زندگی کو بہتر کیا جائے. اس کی سزا مل رہی ہے نا انہوں نے باہر جائیدادیں نہیں بنائی, انہوں نے پیسہ باہر اسمگل نہیں کیا, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, اس لیے ان کو سزا مل رہی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ ایک ایماندار آدمی اس پاکستان میں برداشت نہیں ہو رہا. اس نے جو 2 پارٹیز کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا اس کو توڑا, لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ساری عمر. اب ان کو مل گیا وہ بیچارہ وزیر اعلیٰ کے پی کے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے, اس کو آئے 4 دن نہیں ہوئے. جس وقت ان کی سلیکشن ہو رہی تھی وہ اس لیے یہ صرف حکومت نہیں ان پہ تنقید کر رہی. نصرت بھائی صاحبہ, صرف حکومت ان پہ تنقید نہیں کری, مجھ جیسا آدمی بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک صوبہ جس میں آئے دن خود کو حملے ہو رہے ہیں, جس میں آئے دن سیکورٹی فورسز پہ, پولیس پہ, عام لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ڈی آئی خان, بنو, وزیرستان, یہ اس وقت سچویشن کیا ہے وہاں پہ آپ جانتی ہیں. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں یا وفاقی دارالحکومت میں بیٹھا ہو, کسی شہداء کے جنازے میں شرکت نہ کر رہا ہو, تو یہ بڑی معیوب نہیں لگتی ہے بات کہ ذمہ دار جو وزیر اعلیٰ اس صوبے کا ہے وہ عدالت تو جا کے کہتا ہے کہ 4 کروڑ آبادی کا میں نمائندہ ہوں, لیکن وہ یہاں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا نا ہمیں. وہ بالکل تیار ہیں, وہ نمائندگی کر بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا مجھے یہ بتائیے دھماکے اور یہ سارے کچھ کیوں ہو رہے ہیں؟ جب اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے 22 میں, اس سے پہلے باجوہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ گڈ طالبان کو ہم واپس لے کے آنا چاہتے ہیں. نہ صرف خان صاحب نے بلکہ پوری پارلیمنٹ نے کہا کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا اس میں گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے, ہم کو ایک دفعہ لے آئیں گے تو اس کے بعد حالات خراب ہو جائیں گے پاکستان کے. لیکن ہماری حکومت اپریل میں چلی گئی اور سپٹمبر یا جولائی میں یہ لوگ لے کے ان کو آ گئے. یہ کاغذات میں ہے, ہم لوگ نہیں لے کے آئے ان کو.
جب یہ لے کے آ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا. کسی کو کیا پتا کون کیا ہے. انہوں نے آگے پہلے قدم جو ہے اس کے بعد انہوں نے دھماکے. اچھا اس میں بانی پی ٹی آئی کا جو ویڈیو بیان ہے نا نصرت واحد صاحبہ, جو بانی پی ٹی آئی کا ویڈیو بیان ہے ان دہشت گردوں کو واپس یا 40,000 ملیٹنٹس کو واپس لانے کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہمارا تھا لیکن ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا, وہ موجودہ حکومت نے نہیں کیا, یعنی انہیں اچھا شہری بنانا تھا. وہ یہ مان رہے ہیں کہ انہیں واپس ہم لائیں, واپس ہم لائے ہیں, وہ ویڈیو بیان میں کہہ رہے ہیں. یہ جولائی میں واپس آئے ہیں, ہمارے زمانے میں واپس نہیں آئے ہیں. اس قسم کے بلیم ہمارے پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اچھا احسان اللہ احسان صاحب, جو صاحب میں کہہ رہا ہوں جو ثانیہ اے پی ایس کے مرکزی ملزمان میں تھے, وہ کس کی حکومت میں فرار ہوئے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان اللہ احسان جو ہے وہ کس کی حکومت میں فرار ہوئے تھے؟ جب 13 میں ہماری حکومت آئی تھی اس وقت کی بات کر رہے ہیں. 2021 میں مجھے نہیں پتا اس بات کا وہ کون ہے احسان اللہ احسان. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اے پی ایس کے مرکزی ملزم تھے, وہ آپ کے دور حکومت میں فرار ہو گئے تھے, حکومت پہ کافی تنقید ہوئی تھی. آپ کے دور حکومت میں کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. پنجاب میں 900 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا, پولیس اس میں مار دیتی ہے جی, ان کے اپنے ساتھیوں کی گولی لگی مر گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا. وہ احسان اللہ احسان اللہ جانے کون آدمی ہے, وہ مر گیا تو اس کے لیے آپ گوگل کر لیجئے گا, آپ کو پتہ چلے گا. اے پی ایس کا مرکزی ملزم وہی تھا جو بچوں پہ ہوا تھا نا, اے پی ایس ثانیہ. تو اس کو مارنا چاہیے تھا, اس کو کیا کرنا چاہیے تھا, پال کے رکھنا چاہیے تھا. اچھا کیا مار دیا, تو مار نہیں دیا, وہ فرار ہو گیا تھا. آپ کی حکومت میں وہ فرار ہو گیا تھا. اور خان صاحب نے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تھا کہ کیوں فرار ہو گیا. آپ کے لیے کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا. آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں آپ لوگوں نے کی ہیں, تمام لوگوں نے, کہ وہ جسے کہتے ہیں نا آٹا گھونتے میں ہلتی کیوں ہو. وہ سانس بھی لیتے تھے تو آگے سے شروع ہو جاتے تھے. ایک ایک بندہ پہلی اسپیچ تک اس انسان کو کرنے نہیں تھی. 2 سال کا کرونا تھا جس کو کس طرح انہوں نے ہینڈل کیا کہ دنیا میں دوسرا وہ باتیں بالکل ٹھیک ہے نصرت واحد صاحبہ, لیکن آپ کے شاید علم میں نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے نکتے نکال کے اس پر بات کرتے رہے, جو اس آدمی کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. آپ کے سن لیجئے نا, ایک عرض سن لیجئے, میرا ایک سادہ سا سوال ہے. شرکت کس طرح دی ہے اس نے, کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے 3.5 سالوں میں. لیکن آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں, ایک سادہ سا سوال سن لیجئے محترمہ, آپ کا اپنا بیانیہ بالکل صحیح ہے, آپ کو حق ہے اپنی رائے دینے کا. 90 دن سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس حالت میں ان کی بہنیں اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ جی ولن ہوگی. آپ نے خود ذکر چھیڑا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ عارف علوی جب صدر ہوا کرتے تھے آپ کے دور حکومت میں, تو 102 ملیٹنٹس جن کو ملٹری کورٹ سزائیں دے چکی تھی, عارف علوی صاحب نے اپنے دستخط سے انہیں معافی دی اور آزاد کیا تھا. یہ آپ کے علم میں اگر نہیں ہے تو آپ پڑھ لیجئے گا. ان سے تو یہ نہیں ہوا کہ اپنے وزیر اعظم کو معافی دے دیتے. انہوں نے کیوں کی ان کو معافی؟ ان کو بلائیں, ان کو پوچھیں. نہیں, 102 ملیٹنٹس جنہیں سزائیں ہو چکی تھی, ملزمان نہیں تھے, مجرم ہو چکے تھے, انہیں بھی چھوڑا گیا آپ کی حکومت میں. میں یہی عرض کر رہی ہوں, ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں انہوں نے خان صاحب کے لیے کیوں نہیں کیا یہ کام. عرفان میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی, کیوں نہیں کیا انہوں نے یہ کام. چلے خادم صاحب سے جان لیتے ہیں. خادم صاحب یہ بھی تو معاملہ ہے نا, ٹھیک ہے پچھلی حکومت نے جو غلط کیا اس کو اب آگے بھی تو آپ نے چلنا ہے نا, آپ نے ان میں بہتری لانی ہے. اگر ان کے معاملات غلط تھے تو درست کس نے کرنا ہے, ذمہ دار آپ ہیں. یہ کے پی کے میں پہلے خودکش حملے ہوتے تھے, اب بھکر ڈسٹرکٹ کی جو چیک پوسٹ ہے متصل ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے, 2 دن پہلے ہم نے دیکھا داجل چیک پوسٹ جہاں خودکش آیا, اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی, 2 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں. تو اب پنجاب میں بھی آہستہ آہستہ وہ دہشت گرد تو آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیے عرفان, اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان جو ہے نا, وہ اس کو طالبان خان کہا جاتا ہے. اور وہ جب دہشت گردی تھی اور اس کے دور میں جو ہے یہ پی ایس ہوا تھا, اور یہ جو باچا خان یونیورسٹی ہے یہاں پہ بازار, یہاں پہ جتنے تقریباً 80,000 جو ہمارے شہید ہو گئے تھے, اس دوران وہ ان کو دفتر آفر کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں. اور وہ ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. جب وہ دہشت گردی کر رہے تھے, وہ ہمارے بچوں کو مار رہے تھے, ہمارے اجروں جرگوں میں, بازاروں میں, اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہمارے ہر جگہ پہ وہ جب دھماکے کر رہے تھے تو یہ کہتا تھا کہ جی یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. 2021 میں جب یہ طالبان افغانستان میں قابض ہوئے تو انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا. ویڈیو جو ہے, اب اگر ہماری محترمہ بہن نہیں مانتی
تو یہ تو عجیب لوگ ہیں نا, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. میرے علم میں ہے کہ وہ معاہدہ ہوا تھا گڈ جیسچر کے طور پر, تقریباً 100 سے زائد دہشت گردوں کو رہائی بھی دی گئی تھی جنہیں ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو چکی تھی. وہ ساری باتیں اپنی جگہ خادم صاحب, لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر کے پی کے حکومت آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تو دہشت گردی تو وہاں ختم کرنی ہے نا. ایک عام آدمی تو پریشان ہے, آپ کا صوبہ ہے, آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. دیکھیں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اگر انہوں نے برقرار رکھا تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ جو ہے یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہے. پی ٹی آئی جو ہے یہ مسلح, یہ سیاسی ونگ ہے اس کا ٹی ٹی پی کا, اور یہ جو ہے یہ ان کے کھلے عام جو ہے ان کے لیے نیریٹو بناتے ہیں, فوجی اداروں کے خلاف جو ہے کمپین چلاتے ہیں. اس میں کوئی اس کی بات تو ہے نہیں. اس لیے تو دیکھو انہوں نے ہر بندے کو جو ہے ٹارگٹ کیا. کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں ہے, نہ مسجد ان سے محفوظ ہے, نہ اس میں مولوی محفوظ ہے, نہ اسکول محفوظ ہے, نہ اس میں استاد محفوظ ہے, نہ جو ہے کوئی آپ کا طلبہ محفوظ ہے, نہ آپ کا مزدور محفوظ ہے. لیکن اگر محفوظ ہے تو وہ ایک پی ٹی آئی ہے. ان کے خلاف یہ جو اتنی بڑی دہشت گردی کی جو یہ 20-21 سال سے چل رہی ہے, اس میں اگر کوئی بچے ہوئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی ہے, اس لیے کہ یہ ان کا جو ہے سیاسی ونگ ہے ٹی ٹی پی کا. اور بہت تلخ ہو جائے گا خادم صاحب میرے خیال میں, یہ سیاسی ونگ نہیں, بہت تلخ ورڈ ہے. میں تحریک انصاف سے بہت اختلافات صحیح, لیکن ظاہر ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ تو نہیں ہوں گے نا. شواہد ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ہے, وہ فاٹا کے سیکریٹری تھے. انہوں نے خود کہا کہ جو اس میں ایک گنڈا پور طالبان ہے وہ تو بالکل جو ہے ان کا وہ ہے مسلح ونگ ہے, اور باقی کو جو ہے یہ تو اس میں رپورٹس ہے کہ ان کے وزراء, ان کے وزیر اعلیٰ وہ بتہ دیتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے, ان کو جو ہے یہ. اچھا خادم علی صاحب, میں نے اس حوالے سے تحریک انصاف کے ایک رہنما میرے ساتھ پروگرام میں تھے, میں نے ان سے پوچھا تھا تو وہ کہتے کہ بانی پی ٹی آئی افغان طالبان سے مذاکرات کی بات کر رہے تھے, ان دہشت گردوں سے نہیں. نہیں دیکھا, افغان طالبان سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے جو عمران خان جب محصور تھا زمان پارک میں, تو وہاں پہ بچر افسواد تھا مسلم خان اور محمود خان. ان کو 33 سال کی سزا سنائی گئی تھی. آپ کے پاس ویڈیو ہوگی, وہ جو ہے زمان پارک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جو ہے تقریباً 100 دہشت گرد وہ آ کے جو ہے جو پولیس پہ جو ہے جو پیٹرول بم چھڑکتے تھے, وہ سارے وہ ٹیررسٹ تھے جو سوات کے تھے. اچھا, یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ سب کچھ سامنے دیکھ کے بھی یہ جو ہے یہ قبول بھی نہیں کرتے. دوسرا جو ہے, میری بہن نے بات کی کہ عمران خان جو ہے وہ واقعی چور نہیں تھا, وہ ڈاکو تھا. انہوں نے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ڈی سی اور ڈی پی او کو لگنے کے لیے جو ہے جو ان کی وہ تھی پنکی, اور وہ ان کی جو وہ تھی جو فرنٹ وومن تھی, بھائی وہ وہیں پہ موجود ہے نا پاکستان میں, ان کے پر کریں مقدمے. وہ گوگی جو ہے انہوں نے, دیکھو میں آپ بتاتا ہوں, گوگی جو ہے وہ انہوں نے 6 کروڑ روپے لیے ڈی پی او ڈی سی لگاتے تھے. سارے جو رہنما ہے, لیکن اس کا خادم علی صاحب ٹھیک ہے, فرا صاحبہ جو بھی وہ خاتون ہے وہ یہاں نہیں ہے, لیکن عثمان بزدار تو یہاں موجود ہے نا. آپ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا آپ نے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے بیانیاں بنانے کے لیے بات تھی. نہیں, وہ جو خاتون تھی, وہ جو گوگی خاتون تھی, وہ خاتون بھاگ چکی ہے. انہوں نے جو ہے اس کو اسپیشل جیٹ میں بٹھا کے جو ہے جو 190 ملین. یہ تو اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ کہ کسی سیاسی رہنما نے 440 کنال زمین جو ہے اپنے نام پہ اور اپنی بیگم کے نام پہ لیا ہے کبھی؟ 250 کنال بنیگالہ میں اس نے جائیداد لی, 240 کنال زمین جو ہے وہ یہ جو ایئرپورٹ ہے اس کے پاس لی. اور یہ جو ہیرو کی آپ کے پاس آڈیو بھی ہوگی, وہ چلا دیں, ان کو بتا دیں کہ کس طرح کی کرپشن کرتے رہے. اچھا مجھے بتاؤ, بی آر ٹی چوری ہے, ان کا ملم جبہ جو ہے وہ کرپشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے, وہ جو سونامی بل انٹری ہے وہ سب, اور اس پہ سب پہ جو ہے الزام ہے. نواز شریف کے کسی پروجیکٹ پہ الزام نہیں ہے. نواز شریف کے 3300 پروجیکٹس ہیں. یہ آپ کراچی میں ایئرپورٹ بنایا نواز شریف نے, اس پہ ہے کوئی الزام؟ یہ نیاری ایکسپریس وے کوئی الزام ہے؟ یہ حیدرآباد سے جو کراچی تک موٹر وے ہے, اس پہ کوئی الزام ہے؟ چلے ہم یہ معاملات کچھ خادم صاحب سن لیجئے, آج سن لیجئے, وہ آپ کی باتیں درست ہوں گی, ظاہر ہے آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے, آپ کا حق بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم ماضی میں ہی الجھے رہیں گے یا آگے چلیں گے؟ اب چونکہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو ان تلخیوں کو تو ختم کرنا پڑے گا نا.
کسی نقطے پہ بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی. دیکھیں اس نے کہا کہ جی وہ جو ٹیسٹ آئے وہ کس کے تھے, اس طرح کے ماحول میں جو ہے تلخیاں بڑھے گی. دیکھو نواز شریف کے 2 اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور نواز شریف ان کی کسٹڈی میں تھا, نیب کی کسٹڈی, وہ عدالتی کسٹڈی میں نہیں تھا. آپ کو یہ بات بتاؤں, وہ جیل میں نہیں تھا, وہ نیب کے کسٹڈی میں تھا. وہاں نیب کے حوالات سے اس کو لے کے آئے اور سروسز ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا. نواز شریف کے جو یہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے. ڈاکٹر عدنان نے 200 ٹویٹس کیے کہ مجھے جو ہے اپنے اس سے جو ہے جو بیمار ہے, جو میرا مریض ہے, اس کے رسائی نہیں دی جا رہی. مریم نواز رو پڑی تھی کہ جی میرے والد صاحب کو جو ہے رسائی نہیں دی جا رہی ہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس. چلے وہ غلط ہوا. نصرت باعث صاحبہ اس وقت آج جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ ہم اس کی حمایت میں نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ذاتی معالج تک بھی رسائی دینی چاہیے جو کہ جیل مینول میں نہیں ہے. وہ سرکار کے ڈاکٹر ہوں گے, ٹھیک ہے, قانون میں جو بھی ہے, لیکن اگر مطالبہ ہے تحریک انصاف کے بانی کا, ان کے گھر والوں کا, تو ذاتی معالج کو رسائی دے دینی چاہیے. ماضی میں جو کچھ ہوا نصرت باعث صاحبہ یہ بھی آپ مانیں نا کہ وہ صحیح نہیں ہوا, اس وقت بھی غلط ہو رہا تھا, اب نہیں ہونا چاہیے. مزید یہ جو ہم گول دائرے میں گھوم رہے ہیں, آج ان کے ساتھ کل ان کے ساتھ, یہ ختم ہونا چاہیے. بالکل ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے. سارا وقت 24 گھنٹے ان کا ڈاکٹر ان کے پاس ہوتا تھا, کم از کم 20-20 لوگ ملنے آتے تھے. سامنے انہوں نے کوٹھی لی ہوئی تھی, وہاں سے کھانا پک کے آتا تھا 3 ٹائم کا ان کے لیے, اور پھر باقاعدگی سے میٹنگز ہوتی تھی. ان کی بیٹی ان کے پاس آتی تھی جس سے شام کو یہ لوگ بیٹھ کے چائے پیتے تھے ایک ساتھ. تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا. بالکل ذرا بھی اوپن ہارٹ سرجری وہ جو بھی اوپن ہارٹ بیٹی کو جیل میں گرفتار کر دیا تھا. ایک دفعہ دیکھ لیں کوئی بھی ڈاکٹر, ان کا جسم کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے, کوئی آپریشن کوئی چیز کچھ نہیں, وہ سب کچھ فیک ہے. یہ 7 آپریشن ان کے اوپن ہارٹ بیماری پہ میرے خیال میں یہ نہیں کہنا چاہیے نصرت باعث صاحبہ. ایک 70 پلس شخص ہے, اس کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. آپ میری بات سن لیں, 2.5 سال سے جیل میں ہیں خان صاحب. ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, یہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, یہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے, یا مجھے کچھ اور ہو رہا ہے. لیکن تحریک انصاف نے ابھی اپلیکیشن دی ہے نا کہ اسپتال انہیں منتقل کیا جائے. ایک طرف آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ اسپتال منتقل جو ہوتے ہیں وہ تو بہانہ بناتے ہیں. اور آپ میری بات نہیں سن رہے, آپ پیچھے بولے جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ملوا نہیں رہے, نہ خاندان کو, نہ ان کی کسی ڈاکٹر دوست کو یا رشتہ دار کو, صرف اس لیے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے ان کے ساتھ. جب تک وہ ہیل اپ نہیں ہو جائے گا یہ کسی سے ملوائیں گے نہیں. اور یہ آپ اپنا نصرت باعث صاحبہ, آپ کے بیانات لے کے جاتے ہیں وہاں پورا اندھیرا ہو جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بیانات, آپ کے پارٹی رہنماؤں کے بیانات اتنے تلخ نہیں ہوتے جتنا آپ کا سوشل میڈیا الزامات لگاتا ہے اور تلخ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا کو اگر درست کر لیں آپ لوگ تحریک انصاف والے, تو معاملات درست ہو سکتے ہیں. کیا درست کر لیں اس کو؟ اگر سوشل میڈیا والے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں, آج سے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا خدا نہ خواستہ خان صاحب قریب المر گئے, اللہ معاف کرے, اس قسم کی چیزیں, اور اسے بھارت کے چینلز نے ان ٹویٹس کو اٹھا کے پھر چلایا. آپ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ خان صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے. یا ان کی بہنوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بیمار ہیں. انلیس اینڈ انٹل یہ آنکھ کا سلسلہ جو ہوا ہے, جب ان لوگوں نے ان کو ٹوٹل اندھیرے میں رکھا ہے اور ان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے. چلیں اب مجھے بتا دیں نصرت باعث صاحبہ, یہ بتا دیں, آگے چلتے ہیں نا. یہ بیماری کا معاملہ اللہ کرے کو خیر خیریت سے ہوں, اور جو کوئی سرکاری رپورٹس آ رہی ہیں اس میں پی ٹی آئی کی قیادت تو سیٹسفائی ہے, سوائے علیمہ خان ان کی بہنوں کے علاوہ دیگر کے. مجھے یہ بتا دیجئے پی ٹی آئی کی پوری قیادت, محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوئیاں تک نظر آ رہی ہیں, وہ ٹھیک ہے. اب محمود خان اچکزئی یا تو غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ رپورٹ گورنمنٹ نے دی ہے اور وہ اس کے اوپر مان گئے. میں یہی تو عرض کر رہی ہوں, یہاں پہ نہ کوئی پلیٹلیٹس گرے تھے, نہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا تھا, لیکن صبح شام وہ ہو رہا ہوتا تھا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اب مرنے والے ہیں, فلاں ہونے والے ہیں. یہاں جنون ہوا ہوا ہے تو آگے ہمارے لیڈر حضرات فرماتے نہیں جی نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو سوئیاں نظر آ رہی, آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ ملے جا کے؟ نہیں, یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں, محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں یہی عرض کر رہی ہوں, اچکزئی صاحب ہو یا جو بھی ہو, کیا وہ ملے ہیں جا کے؟ کیا انہوں نے دیکھا؟ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. پھر گورنمنٹ کی رپورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, سلمان اکرم راجہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ تو ہے ہی ٹوٹل فراڈ. گورنمنٹ 17 سیٹوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے, ہماری ساری سیٹوں. چلے وہ آپ کا بیانیہ مان لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. مقصد ہی صرف پاکستان کو لوٹنا ہے اور خان صاحب کو غائب کرنا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں, چلیں نصرت باعث صاحبہ آپ کا سارا بیانیہ اپنی طرف, میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ ابھی جو بات چیت ہوگی اس میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف مطالبات کیا رکھے گی؟ پہلا مطالبہ جو ہمیشہ سے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہمیشہ برقرار رہتا ہے، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، وہی ہوگا کہ پہلے خان صاحب کو رہا کریں، باقی بات بعد میں ہوگی؟ بالکل، صرف خان صاحب نہیں بلکہ باقی تمام جو سیاسی ہمارے رہنما ہیں لائک ڈاکٹر یاسمین، باقی جتنے حضرات ہیں، شاہ محمود اور باقی لوگ، سب کو رہا کیا جائے۔ جو 10-10 سال بیچارے بچے قید کاٹ رہے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ ان کی عین جوانی کا پیریڈ جو ہے وہ سب وہیں پہ ختم ہو جائے گا، وہ نکلیں گے تو کس قابل رہ جائیں گے وہ سارے؟ چلیں یہ خادم صاحب سے جان لیتے ہیں۔ جرم نہیں ہے کسی کا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہے، چلے میں حکومتی موقف جان لیتا ہوں نا خادم علی صاحب، اگر پہلا مطالبہ یہی رکھتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، انہیں بنی گالہ منتقل کیا جائے یا جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں منتقل کیا جائے، اس کے بعد باقی بات ہوگی، تو مذاکرات آگے چلیں گے؟ دیکھیں، اس کو جو ہے وہ ایک کنوکٹڈ مجرم ہے، وہ ایک چور ثابت ہوا ہے، وہ توشخانہ کا چور ہے، وہ 190 ملین کا چور ہے۔ آپ ایک کنوکٹڈ مجرم کو کس طرح جو ہے وہ کسی جگہ منتقل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت اس کو رہا کرے یا عدالت اس کو جو ہے کسی اور جگہ ان کی جو کسٹڈی جو ہے کسی اور جگہ میں کر دے۔ اس میں حکومت کا کوئی اختیار ہے آپ کو؟ یہ مطلب یہ کوئی باچات ہے؟ یہ لوگ جو ہے کیونکہ خود بادشاہ بنے پھرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی باچات ہوگی۔ بھائی عدالت کے پاس چلے جائے، عدالت کہے کہ جی اس کو رہا کر دے، رہا کر دیں گے، کون اس کو روک سکتا ہے؟ دوسرا جو ہے ہماری بہن کہتی ہے کہ جی وہ عمران نے 3 سال میں یہ کیا، 4.25 سال میں یہ کیا اور بڑے کام کیے۔ مجھے کراچی میں ایک کام بتاؤ کہ اس نے عمران نے کیا ہو۔ اس نے جو ہے دیکھو اس ملک میں جس کو بھی حکومت ملی تو وہاں پہ معیشت تباہ برباد معیشت ملی، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی تھی، خزانہ خالی ہوتا تھا، جس کو بھی حکومت ملی۔ اس کو جو ہے بھرا ہوا خزانہ ملا 24 بلین ڈالرز کا، 22 ارب ڈالر آ چکے تھے، اس خرچ ہو چکے تھے سی پیک کے، اور 67 بلین آنے تھے۔ اسٹاک ایکسچینج آپ کا 54,000 پہ تھا، 6.1 آپ کی گروتھ تھی، شائننگ پاکستان سارا پریڈکٹ کر رہے تھے، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے 2022 تک جو ہے وہ 18 بہترین معیشتوں میں ہو جائے گا۔ گوگل کر لے، ابھی دیکھ لے، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان ترقی کے پٹری پہ تھا 5 ایئر۔ خادم علی صاحب اب بھی تو نہیں کر رہا نا، پاکستان اب بھی تو ترقی نہیں کر رہا۔ پہلے 1.5-2 سال کی حکومت 2 سال سے زیادہ اب ہو گئے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا۔ 78 نئے کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، آپ کو 40 بلین ڈالر پہ جو ہے ریمیٹنس آ رہے ہیں، آپ کا اس سال جو ہے آپ کا ایکسپورٹ جو ہے 40 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ ہمارا جو ہے سنگل ڈیجٹ میں ہے مہنگائی کی شرح، اور ہمارا جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہے شرح سود 22 سے ہم 10.5 پہ لے کے آئے، صنعتی ترقی 10.6% ہے۔ ہر حوالے سے جو ہے بہتری کی وہ جو ہے آ رہی ہے، اور الحمدللہ اس ملک میں کام ہو رہا ہے۔ مجھ جیسے خادم صاحب مجھ جیسے ایک نوکری پیشہ کے حالات کب درست ہوں گے؟ دیکھیں 2 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، ڈالر کی قیمت میں استحکام ہے، پیٹرول کی قیمت میں استحکام ہے، جس ریٹ میں 2 سال سے اسی ریٹ میں، گندم کی قیمت میں استحکام ہے، چینی کی قیمت میں استحکام ہے، دالوں کی قیمت میں استحکام ہے، گھی کی قیمت میں استحکام ہے، اضافہ نہیں ہو رہا، بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ 8 روپے بجلی کے یونٹ ہم نے کم کیے یہ 2 سال میں، اور اس کو مزید کم کریں گے۔ ملک کے جو عام آدمی کے پہلے جو ہے ہم نے خزانہ جو ہے اس کو بہتر کیا، 21 بلین ڈالر پہ پہنچا دیا، 4 بلین ڈالر سے۔ ہم نے جو ہے اسٹاک ایکسچینج کو کہاں تک پہنچا دیا؟ 1,90,000 تک پہنچا دیا۔ ہم جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس ملک کا عزت اور مقام جو ہے۔ خادم علی صاحب آپ کی نظر میں وہ جو اعداد و شمار ہے نا، جنہیں مجھ جیسا ایک عام آدمی جو فائنانس نہیں جانتا وہ گورکھ دھندا کہتا ہے، مجھے یہ سمجھا دیجئے 2025 مئی میں 80 روپے کلو آٹا تھا، اب 120 روپے ہے، پیٹرول 140 سے 156 158 تک پہنچ گئے، ابھی بھی آگے کہا جا رہا ہے پیٹرول بڑھے گا۔ تو میری زندگی تو بہتر نہیں ہو رہی نا، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، تو ہم کیسے سمجھیں کہ اعداد و شمار بڑے اچھے ہیں؟ ان اعداد و شمار سے پیٹ نہیں بھر رہا نا عام آدمی کا۔ میں آپ کو پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں نا۔ عمران خان 47 بلین ڈالرز کا وہ آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ دے کے گیا تھا، وہ آپ کا IMF پروگرام تھا، اس سے آپ کو نکال کے گیا۔ انہیں تو بارودی سرنگ جو ہے بچا دیے تھے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس نے تمام دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے تھے، عرب دنیا سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، ترکی ملیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، یورپی یونین سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ میرے پاس 1 منٹ ہے، خادم صاحب۔
हाँ। एक मिनट, ये जो है ना, ये मेरी बहन कह रही है कि जी यूके में उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। यूके में वो सेनेटर ने आवाज उठाई है जो यहूद के नुमाइंदे हैं, जो इसराइली सपोर्टर है। अमेरिका में भी जिसने आवाज उठाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये से जो इसराइली सपोर्टर है उन्होंने आवाज उठाई है। चले चले, मैं आखिर में जान लेता हूँ नुसरत वाहिद साहिबा, चूंकि हमारे पास वक्त कम है। खादिम साहब माजरत चाहूंगा मैं। नुसरत वाहिद साहब आखिर में कह दीजिएगा कि ये मुज़ाकरात रमज़ान में जो जिनका इब्तिदा जिनकी होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत तो हमेशा से कह रही थी ना हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान भी कह रही है, तो इसमें शाहिद खान अब्बासी भी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हैं, और दो जो सरबराह हैं इसके अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई भी हैं। तो अब इससे जो ये फैसला करेंगे, चले बानी पीटीआई जेल में मौजूद हैं, इससे सुहेल आफरीदी जैसे जो शोला बयानी करते हैं, दीगर जो लोग हैं, जुनेद अकबर हो या दीगर उनके साथ हों, वो सारे इसको मानने के लिए तैयार हैं, सेटिस्फाई हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं ना कि महमूद खान अचकज़ई या बैरिस्टर गौर कहते हैं कि रिहाई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं हम बनाएंगे, वो कल तक भी कह रहे थे हम बनाएंगे। तो जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे चलेंगे? नुसरत वाहिद साहिबा, देखिए, जो नाम रखा है ना सुहेल आफरीदी ने फोर्स, उसके ऊपर ये सारे अलर्ट हो गए। हाँ। उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, या बहुत वो उस तरह की फोर्स आ जाएगी जिसके हाथ में कलेक्शन बॉम्ब्स होंगे। फोर्स का मतलब ये है कि इकट्ठे यूथ को इकट्ठे करना है उन्होंने, जिस तरह ILF है या बाकी मतलब तरीकाकार सिर्फ एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज इस्तेमाल किया। अब मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे, सुहेल आफरीदी साहब से, कि फोर्स का लफ्ज निकाल दें, कोई और लफ्ज। अच्छा ठीक है, पुरअमन फोर्स कहा जा रहा है कि इसके नाम में पुरअमन अमन भी लगाया जाएगा, क्योंकि 9 मई के बाद फिर अमन भी लगाना जरूरी हो जाता है। आपको पता है कि हम लोग ना तकरीबकार हैं, ना हमें कभी तकरीबकारी की है। चलो, तो इतने बड़े हमारे प्रोटेस्ट थे, लेकिन किसी ने कभी एक गमला तक नहीं तोड़ा। चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो। जो आप कह रही है, मेरा वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं मशकूर हूँ आप दोनों का, नुसरत वाहिद साहबा और खादिम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। PMLN और PTI का मौक़िफ़ आपने सुना। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।